12वीं किस्त। मैं कैसे? उसे पूछना ही पड़ा। उस दिन तुम्हारी एक दोस्त आई थी घर। मेरी दोस्त? एलिया का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। तुम्हारी कितनी दोस्त हमारे घर आई हैं पिछले दिनों? अब वो नथने फुलाकर कतरे गुस्से से दरियाफ्त कर रहा था। एक सारा? उससे घबराकर फौरन उगला। तो क्या कह रही थी वो उस दिन? क्या? एलिया बस रो देने को थी। मेरे मुतल्लिक। आपने क्या सुना उस दिन? एलिया का सर मुजरिमों की तरह झुक गया। मोमिन ने झुके सर को पहली मर्तबा मुस्कुराकर देखा। तुम्हें नहीं पता मेरे मुतल्लिक क्या बातें हुई? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो मुंह बसोरे बैठी थी। समझ में आ गया कि चोरी पकड़ी गई है और मोमिन ने उस दिन सब बात सुन ली थी। यही? मोमिन ने जोर देकर उसकी बात दोहराई। यही है वो वजह एलिया जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाह रहा था। दूसरे अगर बिना मुझसे पूछे और बिना मेरे जज्बात की परवाह किए अपने अपने काम के बोझ मुझ पे डालते जाएंगे तो मैं उन्हें रियायत देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो दुनियावी मामलात और जिम्मेदारियां हैं जो मुझ पर आयद हैं। लेकिन तुम अगर मोहब्बत के मामले में भी ऐसा करोगी तो मैं हरगिज़ रियायत देने को तैयार नहीं हो सकता। तुम चाहती हो मैं सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ अदा करने में गुजार दूँ। तो फिर क्या हुई हमारी लव लाइफ और क्या होगा उसका अंजाम? आज हमारी शादी को 8-9 माह का अरसा बीत चुका है और इस दौरान पहले तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत हो गई है, और एक दिन मुझे ये पता चलता है कि मेरी बीवी तो हमेशा से मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो कुछ देर के लिए रुका, बिना ये जाने कि सर झुकाकर बैठी एलिया की पलकों से आंसू जारी हैं। वो अपनी ही ले में कहे जा रहा था। हमारे तसादात आज भी उसी हठधर्मी से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता एलिया, ये कोई बद्दुआ है, आजमाइश है, सज़ा है, क्या है आखिर? क्यों मुझे इतनी बंदिशों का सामना है? क्यों हम खुलकर एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकते? मैं इज़हार कर चुका हूँ और जवाबन तुम इतनी बड़ी बेहुस हो कि ऐसी खबर सुनकर भी तुम्हारा दिल इज़हार के लिए मचलता नहीं है। क्योंकि उससे मोमिन की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आंसुओं के बोझ और रूंधे गले ने क्योंकि का ही गला घोंट दिया। वो मज़ीद कुछ कह ना पाते हिचकियाँ लेकर रोने लगी। तुम रो रही हो? मोमिन के लिए एक बिल्कुल नई और अजीब बात थी। पहल तो घबराकर उसे आसपास देखा। किसी का देख लेना भी उसी की मुसीबत बनने वाला था। यार रोना बंद करो, कोई देखेगा तो बिना कुछ पूछे मुझे धर लेगा। मोमिन ने इल्तिजा की तो एलिया ने भी फौरन आंखें साफ की। अब बताओ, क्योंकि क्या? क्योंकि जवाबन अगर मैं ये कहती कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ तो बात बिल्कुल बेअसर और बहुत फीकी सी हो जाती। उफ खुदाया! मोमिन ने छुरछुरी ली। मतलब तुमने सिर्फ इस वजह से इजहार नहीं किया क्योंकि वो जवाबी कार्रवाई लगता? वैसे वो कहते कहते कुछ सोचकर रुका, फिर एकदम हंस पड़ा। बात तो वैसे ठीक है। अब वो हंस रहा था। देखा, मैंने कहा था। उससे मुंह फुलाकर मोमिन की तरफ देखा तो आंसू फिर गाल पर लुढ़क आए। तो फिर देखो ना, कुदरत ने तुम्हारी कैसी मदद की। लेकिन नहीं, रुको। वो चौंका। अगर उस दिन तुम्हारी दोस्त ये सब ना कहती तो मुझे बताओ, तुम्हारे जहन में आखिर क्या था? ए एला, क्या तुम कभी मुझे ये बात ना बताती? वो फिर से उलझ गया। तुनक कर एलिया को देखा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो रोती आंखों से मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट देखकर लगा कि उसके जहन में भी कुछ था। बताओ ना, क्या था तुम्हारे दिमाग में? अभी नहीं। वह मुस्कुराई जा रही थी। अभी क्यों नहीं? देखो, अब मुझे तंग मत करो। बताने की बात नहीं है मोमिन जी, घर चलकर दिखा सकती हूँ। ऐसा क्या है? वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। घर पहुंचने तक सुकून कर ले। उससे हाथ छोड़े तो मोमिन भी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। तो चलो फिर, देर कैसी? शहनाज बेगम की आंख कुछ मिले जुले से शोर की वजह से खुली। नींद से जागने पर फौरी तौर पर कुछ समझना मुश्किल था, लेकिन उनके जहन में समारा का ख्याल जो ही आया वो एक झटके से उठकर बैठ गई। बाहर बच्चों और औरतों की आवाज़ें क्यों आ रही थीं? उन्होंने दुपट्टा खींचकर चप्पलें पहनी और तकरीबन दौड़कर दरवाजे तक आईं, लेकिन दिखाई देता मंजर मजीद होश उड़ा गया। ज़हन के बीचों बीच वो उनकी मामू साथ सुतून थीं, साथ उसकी दो बहुएं शबनम, नूरपरी और उनके 4-5 बच्चे खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुसरत फुकलाई हुई सी उनको छोटे सहन की तरफ हाँक रही थी, लेकिन वो बड़ी खुशहलाकी से समारा से बगलगीर हो रही थी। वो गोरी चिट्टी मुसीबत फिर बाहर घूम रही थी। शहनाज बेगम की शोलाबार आंखें खामोशी से मुसरत पर टिकी थीं, क्योंकि मुसरत को सख्ती से तनबीह की हुई थी कि हवेली का बड़ा गेट हर वक्त बंद रहा करे। ऐसे में किसी की आमद की सूरत में वो पहले समारा को उसके कमरे में बंद करती और उसके बाद मेहमानों को छोटे सहन की तरफ ले जाती। सास के जाने के बाद उन्हीं के कमरे को शहनाज ने मेहमान खाने में तब्दील कर दिया था।
وہ پورشن ارحم کے نئے کمرے سے بہت دور پڑتا تھا۔ اب سے پہلے کئی مہمان خواتین کو بڑی خوبی سے نپٹا لیا گیا تھا، لیکن آج وہ میں کھاٹ نکلوا رہی تھی شمروز لالا کے ساتھ۔ ادھر ڈھیرے میں ضرورت تھی، پھاٹک کھلا ہوا تھا تو یہ اندر گھس آئیں۔ مسرت نے جلدی سے آ کر صفائی دی۔ شہناز چپ کھڑی سوارا اور ان خواتین کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کہہ دیں بی بی کہ یہ مسرت کی بہو ہے، کام کے لیے آئی ہوئی ہے، مسرت نے مشورے کے انداز میں خسر پسر کہی۔ نہیں کہہ سکتی، وہ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر آگے بڑھ گئی۔ مہمانوں کو بجائے دوسرے صحن اڑانے کے اپنے کمرے میں ہی لے آئیں کہ یہ بھانڈا تو اب پھوٹ ہی چکا تھا، باقی کیا رہ گیا تھا۔ سمارا کو کچھ بھی اور ثابت کرنا اب ان کے لیے تو بہت آسان تھا، لیکن آگے مستقبل میں جب ارحم اسے باقاعدہ اپنی بیوی کے طور پر سب سے ملوانے کے در پہ تھا، تب اس آج کے جھوٹ نے خود ان کا ہی منہ کالا کرنا تھا۔ اور پھر وہ حویلی کا نیا آنے والا وارث، جس کی آمد کے آثار مہمان خواتین کی نگاہوں سے ہرگز چھپے نہ رہے تھے۔ شہناز نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ انہوں نے زیتون بی بی اور بہوؤں کے سامنے ارحم کی کہانی کس انداز سے بیان کرنی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مومن کی حیرت بھری نظریں بیڈ پر بکھرے رنگ رنگ کے صفحات پر تھیں۔ یہ تو ابھی آدھے بھی نہیں، صرف پچھلے 8-9 ماہ کے ہیں، جو اس سے پہلے لکھے تھے وہ تو ضائع کر دیے۔ ایلیا شرمندہ شرمندہ سی وضاحت کر رہی تھی۔ پہلے کب؟ مومن کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ پہلے یہ نہیں کہ وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ بس ان سب کو خود ہی پڑھ لیں۔ وہ کھل کر کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہ تھی، جلدی سے جان چھڑا کر باہر بھاگ گئی اور ممی نے ہنستے ہوئے وہ بلندہ اٹھایا۔ ایلیا نے بتایا تھا کہ ہر حد پر تاریخ لکھی ہوئی ہے، اسی وہ ترتیب سے پڑھے۔ ممی نے تاریخوں کے حساب سے وہ سارا رستہ اکٹھا کیا اور پہلا خط آنکھوں کے سامنے رکھا۔ کیا کریں؟ عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہی لفظ پر آیا اظہار میں گم ہو جائیں۔ تحریم آپی کا دنیا سے جانا ہم سب کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم سبھی ایک دوسرے سے ڈرتے اور گھبراتے پھر رہے ہیں۔ وسیلہ آپی کو لگتا ہے امی سے بات کرنا ان کے درد میں اضافہ کرنا ہے۔ ندرت مامی آپ سے بات نہیں کرتی، انہیں لگتا ہے یہ آپ کے زخموں کو ادھیڑنا ہے، اور مجھے لگتا ہے امی ہوں یا آپ، ہم سب کو اپنے دل کا حال ضرور کسی سے کہہ دینا چاہیے۔ امی کی دعاؤں میں تو شاید سکون کی گولی بھی ہے، تبھی ان کو نیند تو آ جاتی ہے، لیکن آپ کا راتوں کو جاگنا بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا آپ ایک بار مجھ سے ترحیم آپی کی باتیں کھل کر کریں گے؟ مومن جی، میں آپ کو صبح سے شام تک، رات سے دن تک لگاتار اور بے حساب سن سکتی ہوں، مجھے آپ کا بولنا ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر وہ باتیں آپ کے دل کا حوال ہوں تو میں ایک ایک لفظ کو موتیوں کی طرح اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہوں، اور آپ کا بولنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا غبار آپ کو چین نہیں لینے دیتا۔ کاش میں آپ سے کہہ سکتی کہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کریں۔ ایلیا، جمال، مومی نے دوسرا خط سامنے رکھا۔ ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ، سخی تو ہیں مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ جانتی ہوں صاحب، آپ نے تو اس پرپوزل سے انکار ہی کرنا تھا، لیکن میں یہ بات نہ آپ کو بتا سکتی ہوں نہ ہی کسی اور کو۔ یہ رشتہ میرا وہ دیرینہ خواب تھا جسے میں نے روتی آنکھوں کے ساتھ خود اپنی مرضی سے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔ آج آپ کے انکار سے اندر کہیں بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن کاش آپ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیتے۔ ایلیا، جمال۔ مومن نے اگلا خط کھولا۔ بہت شکریہ مومن جی، آج آپ نے بالآخر رشتے کی حامی بھر لی، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میری حیثیت سے بچوں کی ماں کی ہوگی۔ آپ بیوی کے رشتے کے لیے چاہیں تو کسی بھی اور کو لڑکی کو پسند کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونا، آپ کے نام سے جڑنا میری اتنی دیرینہ خواہش ہے کہ تب شاید میں ان جذبات کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتی تھی، اور اب میں خود کو ثابت کروں گی۔ ایلیا، جمال۔ چوتھا خط۔ تیسری شادی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے میری بات کو اتنا سیریس لیں گے، یہ تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ اور اور آپ لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہائے اللہ، ابھی تو ہماری شادی کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ مومن جی، میں بڑی مشکل سے پرانے درد بھولی ہوں، میرے لیے پھر سے ہلاکو مت بنے۔ میں کہہ رہی ہوں یہ آپ کا بہت غلط فیصلہ ہے، اور ٹھیک ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کی 100 سال تک نوبت نہیں آنے والی۔ سوچ لیں صاحب، یہ سودا آپ کو مہنگا پڑے گا، خدارا مجھے سوتن اور بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے مت کریں۔ ممی نے ہنستے ہوئے اس حد کو سائڈ پہ رکھا اور 5واں حد سامنے لانے تک بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا۔ اب تک ہیں دل خوش فہم کو امیدیں کہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لیے آ
معافی چاہتی ہوں مومن جی، مجھے واقعی ایسا لگا تھا کہ آپ کامران بھائی سے جیلس ہو گئے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بات وہ نہیں نکلی۔ آپ کے لیے تو گھر کی ساری خواتین ایک برابر ہیں، ہاں، لیکن اس نئے رشتے سے سارا فرق تو مجھے پڑتا ہے۔ آپ کے لیے تو جو آئی ہے بچوں کی ماں بن کر ہے، اس کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے کیوں کوئی معنی رکھے؟ ایلیا، مومن، وہ لب بھینچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ایک ایک لفظ ایک نئی دنیا دریافت کرنے جیسا تھا۔ اسے ساتھ ساتھ وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جن کے آدھے ادھورے حوالے ایلیا نے حدود میں دیے ہوئے تھے۔ اس سے چھٹا خط کھولا۔ ہاں، اچھا تو مطلب اروبا ہی ہے وہ لڑکی؟ مجھے تو اس دن ہی شک ہو گیا تھا جب مامی نے بتایا کہ آپ کی نصحت خالہ اس رشتے سے ناخوش ہیں اور کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہیں۔ یعنی ان کی ناپسندیدگی بیگ پر اروبا کی پسند چھپی ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اروبا نے بچوں کا قطعی خیال نہیں رکھنا، صرف آپ پر قبضہ جمانا چاہتی ہے، میرا نہیں تو بچوں کا سوچ لیں۔ ایلیا، مومن، واہ بڑی پہنچ! وہ ابرو تان کا احساسیہ ہنسا اور اگلا ہاتھ نکالا۔ تو میرے ہمراہ چلتا اور دنیا دیکھتی۔ آج آپ نے میرے بال بنائے، تیاری میں مدد کی، وسیلہ کے سامنے اتنی محبت کا اظہار کیا، اور اور پھر کچھ جھوٹ بھی بولے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا مومن جی، لیکن نہیں، اب مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اب وسیلہ کے علاج کے لیے میرا استعمال مت کریں، کہیں پھر میں ہی نہ مریض بن جاؤں۔ لیکن یہاں میری کسے پرواہ ہے؟ میں بظاہر صحت مند ہوں، تو سب کے لیے اولوکے والا معاملہ ہے۔ ایلیا، مومن، ہاں، مومن نے ایک آہ بھری۔ ہر بظاہر صحت مند کو یہی شکوہ ہے میری جان۔ اسے سر جھٹک کر اگلا ہاتھ نکالا اور پہلے ہی جملے پر ٹھٹک گیا۔ مجھے نا بالکل یہ اندازہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ میں دو نمبری بھی ہو سکتی ہے۔ ہیں؟ اچھا؟ وہ دلچسپی سے آگے بڑھنے لگا۔ وسیلہ آپی کی واپسی کے بعد میں بھی اتنی اپسیٹ ہوئی کہ مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے رات مجھے بہت محبت سے تسلی دی کہ آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، میری لائف کا ادھورا پن ختم کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مومن جی، آپ مجھ سے یہ ساری ہمدردی مت جتایا کریں۔ آپ کو تو مجھ پر ترس آتا ہے، لیکن میں کہیں کچھ زیادہ اونچے خواب نہ دیکھنے لگوں، ایسے میں آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ ایلیا، مومن، اف، سیانے لوگ۔ وہ ہنس کر اور آگے بڑھا۔ چھوٹے چھوٹے ان خطوط میں مومن کی دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے ایک اور ہاتھ نکالا۔ مومن جی، واقعی میں آپ کی پہلی محبت ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ وقت لے کر سوچو اس پر، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا ڈراپ سین کچھ اور ہی نکلے گا۔ ہلاکوں سے اونچائی کی امید ناممکن۔ ایلیا نے ناممکن کو ذرا زیادہ موٹے مارکر سے مزید ابھار کر لکھا تھا۔ واہ رے مومن، تیری قسمت! اس سے مسکراتے ہوئے ایک آہ بھری۔ جسے دل دینے کی بھول کر بیٹھے ہو، اس کے بھروسے کا یہ حال ہے۔ میڈم نے مجھے اپنی محبت جتانے کے لیے ہتھوت تھمائے اور پتہ یہ چلا کہ میں ہی کھوٹا سکہ نکلا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا جب ایلیا سخت نروس اور گھبرائی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس سے اندر آتے ہی قریبی میز پر رکھا اور واپس گھوم گئی۔ مومن نے بے حاصہ آواز لگائی تو اس کے قدم جم گئے۔ اندر آؤ، اس سے روب سے کہا تو ایلیا نہایت سست روئی سے واپس پلٹی اور دروازے کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نسیں جھکا رکھی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہے یہ سب؟ مومن نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں پایا۔ سوری، وہ فوراً بولی۔ دل میں سخت پچھتاوا ہوا کہ ایموشنل ہو کر ہتھوت تھمانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سوری کس لیے؟ نہیں، وہ ویسے ہی، میرا مطلب ہے۔ اس سے بالکل بات نہیں بن رہی تھی۔ تو میں ہلاکوں ہوں؟ او نو! اسے بے حادثہ پلکیں بھینچ کر لب آپس میں پیوست کیے، ہتھوت تھماتے یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے میڈم جوابی اظہار فرما رہی تھیں۔ کوٹ میں دھرے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے کر مومن نے اسے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اچھا، تو وہ کون سے خط تھے جو تم نے اب ضائع کر دیے؟ وہ اب اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پورے پھنسا لیے تھے۔ یہ اب نہ پوچھیں پلیز، وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہیں؟ کیوں؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ نہیں، بس بالکل نہیں، وہ اکڑ ہی گئی۔ مومن کو دیکھ کر نہ جانے اسے ایسا کیوں لگا تھا جیسے خطوط اسے پسند نہیں آئے تھے، تبھی ڈوب مرنے کو تیار کھڑی تھی۔ تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے ایلیا کہ میرا محبت کا اظہار تمہارا صرف دل رکھنا تھا؟ ایلیا چپ کھڑی تھی۔ کیسے کہتی کہ بے یقینی کا درج بہت وسعت لیے ہوئے ہے، کہیں کنارہ دکھائی بھی دے تو اسے سراب کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ تم ہی بتاؤ کیسے یقین دلاؤں؟ ایلیا کہاں ہو؟
नुदत मामी की आवाज़ बाहर से सुनाई दी तो मोमिन झटके से दूर होते भागकर अलमारी तक पहुंचा। एलिया ने उसकी घबराहट देखी तो अपनी भूल गई और फिर बेहसा लबों पर पहले हंसी आई, कहका छूट गया, जिसे मुंह पर हाथ रखकर दबाते वो फौरन बाहर निकल गई। बड़े फन्ने हाँ बन रहे थे। जाली के बारीक सफ़ेद सरसराते पर्दे के पीछे ना जाने सोने जैसा चमकता हुआ सा क्या था। सुनहरी अपनी जानिब खींचती हुई सी वो चमक वसीला को बेख्तियार खिड़की के करीब ले गई। फिरोज़ा ने नाश्ता उसके सामने रखकर खिड़की के भारी पर्दे एक साइड पे करके फ्रंट का जाली का दार पर्दा सिरकाया और खिड़की पूरी खोल दी। वसीला नींद से जाग चुकी थी और जिस वक्त फिरोज़ा नाश्ता लेकर आई वो फ्रेश होकर उसका निकाला हुआ लाइट ऑरेंज और सफ़ेद सूट भी पहन चुकी थी। फिरोज़ा तो नाश्ता रखकर वापस चली गई और चाय पीते हुए वसीला को छन छन कर आती वो सुनहरी सी झलक बार बार अपनी जानी मुतवज्जा करती रही। उससे कप हाथ में लिया और खिड़की में चली आई। सफ़ेद पर्दा एक साइड पे कर दिया। मेपल का दरख्त, उसके लबों पे बेहासा एक बहुत पुराना नाम यूँ आया कि वो खुद भी सोच में पड़ गई कि वो किसी मेपल ट्री को भी जानती है और उससे ये बात अभी अभी याद आ रही थी। फिर उसे याद आया कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसे बहुत कुछ भूल चुका है, लेकिन हंसा के ये पीले पत्ते सूरज की चमक से जो सुनहरी से लग रहे थे, वो मेपल का दरख्त उनकी खिड़की के पीछे वाली सरसब्ज चरागाह के किनारे तो ना जाने कितने बरसों से मौजूद थे, लेकिन वसीला को उसके हंसा के पीले रंग ने किसी याद की तरफ खींचा था। चारागाह में इस वक्त कुछ बच्चे खेल रहे थे। हाथ में बैट और बॉल थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे बच्चे और उदारा बचा ले, पंजे तेज किए बैठा है वो हूनी बिल्ला। ला हौला वला इलिया, कैसी लैंग्वेज। वसीला ने खिड़की के पट को मजबूती से हाथ में लिया। मेरी बहन एलिया, वो वो मुझसे छोटी थी। वो कहाँ है? या अल्लाह, वो इसी ग्राउंड में तो खड़ी थी और वो किसी से डर रही थी। पता नहीं कौन। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। नहीं। वो तेजी से वापस पलटी, कप वापस मेज पे रखा और अपनी ऑरेंज शॉल खोलकर अपने गेट लपेट ली। कमरे से निकलकर आसपास देखा। वो बाहर निकलकर मेपल के दरख्त तक आ गई। घर के सामने की ढलान उतरकर बाएं हाथ थोड़ा नीचे करके वो सरसब्ज ग्राउंड था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। वो किनारे पे खड़ी उन बच्चों को भागोड़ देख रही थी। उसी वक्त पीछे जीप की आवाज़ सुनाई दी। वसीला ने पलट कर देखा तो घर के गेट से जीप निकल रही थी। मुंसिफ वर्दी पहने ड्राइविंग सीट पर बैठा था। गेट से जीप निकाल कर वो जो ही बाहर आया, नज़र वसीला पर पड़ी तो हैरत ज़दा सा फ़ौरन नीचे उतरा। वसीला, आप यहाँ बाहर? वो देखने लगा कि आया कोई उसके साथ है या नहीं। वो मैं अकेली ही बाहर निकली हूँ। मुझे असल में वो दरख्त देखकर कुछ याद आ रहा था। वो हाथ के इशारे से बताने लगी। मुंसिफ ने भी अपना रवैया नॉर्मल किया। अच्छा अच्छा, गुड। तो क्या याद आया? अब वो मुस्कुरा रहा था। मुझे मेरी छोटी बहन एलिया याद आ गई है। अरे वाह! मुंसिफ हकीकतन खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे भी सुनकर बहुत खुशी होगी वो अंदर। लेकिन मुझे आपको देखकर भी हमेशा कुछ याद आता है। वो एकदम खोई खोई सी होने लगी। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे माजी में कुछ हास। वो एकदम अटक गई। मुझे लगता है जब मेरी याददाश्त ठीक काम करती थी, मैं तब से आपको जानती हूँ। वो सीधे साफ अल्फाज में नहायत शीरीं अंदाज में कह रही थी और मुंसिफ का दिल कुछ पुरानी यादों, कुछ नए नए अंदेशों में घिरा नहायत तेज़ रफ्तारी से धड़के गया। मेरा आपसे क्या रिश्ता रहा है? वो उल्टा उसी से पूछने लगी और मुंसिफ उसकी मुश्किल देखकर बस चंद सेकंड्स के लिए ही सोच में पड़ा और फिर सांस अंदर को खींचते हुए इस बार कह ही दिया, दोस्ती का। अच्छा। वो बेयकीन थी। मुंसिफ तो ऐसा रिजर्व रहता था, बहुत खिंचा खिंचा दूर, इतना कि वो बावजूद चाहने के कभी उससे ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो फिर वो ख़त्म कैसे हो गई? आप मुझसे खफा क्यों लगते हैं? क्या मेरा कोई कसूर था? अच्छा, आई एम सॉरी अगर। वसीला प्लीज़। मुंसिफ का सब जवाब देने लगा। वो पलटकर फ़ौरन जीप में बैठा और स्टार्ट करके तेज़ी से रुखसत हो गया। उसका सीना दर्द की शिद्दत से फट रहा था, बल्कि सेकंड्स में नम हुई थी। आंखें हाथ की पूंछ से रगड़ते वो तेज़ी से जीप भगाए जा रहा था। वो कैसे बता सकता था वसीला को कि सारे कसूर उसके अपने थे। उसकी हर तकलीफ के पीछे बस एक ही नाम था, मुंसिफ रज़ा। वो निचला लब दांतों में भींचे अंधाधुंध जीप भगाए जा रहा था। मोमिन डिनर के वक्त सबको तंबी करता फिर रहा था कि जल्दी सो जाएं, क्योंकि उन्हें मुंह अंधेरे पेशावर के लिए निकलना था। वो जिस वक्त अम्मी से मिलकर आई, वसीला और रिमशा सोने जा चुकी थी। मोमिन कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था और वो चूंकि दोबारा छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई थी तो दोनों बच्चों को लिए यहाँ आ गई।
اور اب دونوں کے سو جانے کے بعد اس نے بڑے کمرے میں جھانکا تو مومن اسے جاگتے ہوئے ملا تھا۔ پچھلی شام حدود پڑھنے والے معاملے کے بعد اس کا مومن سے بالکل آمنا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ شام میں وہ آفس سے لیٹ آیا۔ اگلے روز چونکہ وسیلہ کو پشاور لے جانا تھا تو کچھ کلوزنگ کر رہے تھے۔ وہ شام کی چائے لائی تو مومن اپنے ابو کو جانے کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جتنی بے چین تھی، ماحول اور حالات اتنا اس کے آڑے آ رہے تھے۔ حالانکہ مومن نے اس سے کہا تھا کہ وہ وسیلہ کی وجہ سے پریشان ہے اور اسے جس تسلی کی ضرورت رہتی تھی ایلیا وہ اسے کبھی نہیں دے پائی تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مومن نظر کا چشمہ لگائے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نزدیک تو آئی لیکن بس چھوٹا موٹا سامان یہاں سے وہاں اٹھایا، مقصد اپنی موجودگی جتانا تھا۔ لیکن مومن نے سرسری ایک نظر دیکھا اور پھر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایلیا کو یہاں آنے کا اس وقت بس ایک ہی مقصد تھا کہ اسے جانے سے پہلے کسی طرح مومن کو تسلی دینی ہے، لیکن کیسے؟ کن الفاظ میں؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اس کی فرما بردار طبیعت کے لیے یہی کافی ہو جاتا کہ کوئی اسے ایک بار کچھ سمجھا دے تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بچے سو گئے ہیں۔ مومن کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں اچانک سنائی دی تو اس کا دل روٹین کی رفتار بھول گیا۔ جی اس سے فوراً خود کو سنبھالا۔ شکر ہے بات کرنے کا بہانہ مل گیا تھا، ورنہ ماحول کی خاموشی نے تو اس کا گلا ہی کھونٹ دیا تھا۔ آپ بھی اب آرام کر لیتے، صبح جلدی نکلنا ہے۔ وہ کمپیوٹر ٹیبل کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ تھوڑا سا کام اور ہے تو اتوار کو واپس آ کر کر لیں، آفس تو منڈے کو جانا ہے۔ وہ بھی موسر ہوئی۔ اتوار کو تھکاوٹ ہوگی، سوچا ریسٹ کروں گا سارا دن۔ اس سے چشمہ اتارا۔ وہ بات کی بات ہے، فی الحال ابھی کے ریسٹ پر دھیان دیں، صبح ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اس سے چشمہ مومن کے ہاتھ سے لے کر فولڈ کر دیا اور ابرو سے اشارہ کیا کہ وہ لیپ ٹاپ آف کر دے، اور مومن جو اس کی طرف دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا خاموشی سے لیپ ٹاپ آف کرنے لگا۔ ایک چھوٹا سفری بیگ لا کر مومن کی کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ لیں آپ کا سامان۔ سامان؟ مومن نے بھنوں کو تعجب سے جوڑا۔ کس لیے؟ کل سفر کے لیے۔ وہ اس سے زیادہ حیران تھی۔ ہے کیا اور کیوں؟ ہم تو شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ کہتے ساتھ زپ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ ایک سوٹ، ایک چھوٹا ٹاول، سوپ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ہیئر برش، سینیٹائزر، فیس واش اور ایک الگ شاپر میں کیک، بسکٹ، ٹیبلٹس وغیرہ۔ اور اگر رہنا پڑ گیا تو؟ پہلے سے تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے، سفر کا معاملہ ہے پھر اسپتال، احتیاطاً سب کچھ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کچھ رہ نہ گیا ہو، آپ دیکھ لیں۔ ارے یار بہت ہے، اور دیکھنا یہ بھی گاڑی میں پڑا رہ جائے گا۔ اچھا کوئی بات نہیں، واپس ہی آ جائے گا نا۔ وہ دروازے کی چٹھنی چڑھا کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی، لائٹ آف کر کے سبز نائٹ بلب آن کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا، مومن بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ خیال آنے پر وہ قریب آئی اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دور کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ موبائل بھی استعمال نہیں کرنا، 11 بج گئے ہیں اور مزید بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا؟ مومن نے جاتے جاتے اسے کلائی پکڑ کر روکا۔ بالکل کچھ نہیں۔ اور اس کی تو ہاتھ پکڑ لینے پر ہی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ جاؤ۔ اس سے کچھ دیر تک جواب کا انتظار کیا اور پھر خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس حرکت نے ایلیا کو مزید نروس کر دیا۔ سوری، وہ پریشان ہو کر فوراً بولی، لیکن مومن انسونی کرتے لیٹ گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مومن نے نظر انداز کرتے آنکھیں بھی بند کر لی۔ ایلیا کا دل ایک خیال آنے پر اگرچہ زوردار طریقے سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس سے بھی ٹھان ہی لی تھی۔ ایک نظر سوئے ہوئے مومن کو دیکھا۔ ہونٹوں پر شرمیلی ہنسی تھی جسے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روک رہی تھی۔ مومن کی آنکھیں بند کرنے پر ہمت کچھ بڑھی تھی۔ اس سے جھک کر نہایت تیزی کے ساتھ مومن کے سر کو چھوما اور بنا اس کا رد عمل دیکھے چھوٹے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مومن نے حیرت سے آنکھیں کھولیں، اسے بھاگ کر جاتے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پھر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ تسلی کا یہ دل لبھاتا انداز بہت پیارا تھا۔ ایلیا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہاسپٹل اور سفر کے معاملات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ مومن کا خیال یہی تھا کہ وہ اگلی شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن وسیلہ کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے اور رپورٹس آنے میں 2 دن لگے تھے۔ آج ساپہر ان کی میاندم واپسی ہو رہی تھی۔ وسیلہ کے ٹیسٹ کا پروسیس کافی طویل اور سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ باہر وہ سبھی مسلسل دعا کو رہے تھے، اور اگلے دن جب اس کی رپورٹس ملنا تھی تو مومن کا اضطراب شدید سر درد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ لیکن اللہ کا بے حد احسان ہوا کہ سرجن کیفیت نے رپورٹس دیکھ کر بہت تسلی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دماغ اندرونی طور پر زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، اور کوئی بھی پرانی یاد کسی بھی وقت وسیلہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
انہوں نے وسیلہ کے آس پاس پرانا ماحول پیدا کرنے کو بہت خوش آئند قرار دیا تھا۔ مومن نے واپسی کا سفر نسبتاً بہت پرسکون گزارا۔ سر کا درد البتہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ سب شام سے کچھ دیر پہلے میاندم پہنچے۔ ایلیا نے بچوں کو تیار کیا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ مومن نے انہیں فون پر ہی وسیلہ کی رپورٹ سے متعلق اچھی خبر سنا دی تھی۔ توفیق ماموں وسیلہ کی طبیعت کا حال جانتے خود اس طرف آنا چاہتے تھے۔ ندرت ان کو ویل چیئر پر لانے لگیں تو انہوں نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ خود ہی آہستہ آہستہ چل کر جاتا ہوں۔ انہوں نے ارادہ کیا اور ندرت کا ہاتھ تھام کر دوسرا ہاتھ دیوار سے لگا لگا کر چلنے لگے۔ رضوانہ کے گھر داخل ہونے تک ان کی چال کچھ اور رواں ہو گئی تھی۔ دیکھا نا، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ چلیں گے اتنا ہی پرابلم کم ہو جائے گی۔ تم خواہ مجھے کرسی پہ دھکیلے رہتی ہو۔ وہ ندرت سے شکوہ کرتے برآمدے تک آ پہنچے۔ وہ بس مسکرا کر انہیں سنتی رہیں۔ توفیق اب واقعی فالج کے شدید اثر سے 80% تک باہر نکل آئے تھے۔ وہ اب ایک نارمل آدمی کی طرح اپنے سبھی کام بنا کسی کی مدد کے انجام دے لیتے تھے، اور ندرت ان کو ایک مدت بعد گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھیں۔ ارے بھائی جان! رضوانہ بھائی کو آتے دیکھ کر بھوکلا کر اٹھی، لیکن ندرت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے انہوں نے خود کو ٹوکنے سے باز رکھا۔ پھر توفیق بھائی بھی تو کتنے نارمل انداز میں خود چل کر آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو بھیا، تو بالکل خیریت سے ہیں۔ آئے یہاں بیٹھ جائیں۔ رضوانہ نے خود ہی کرسی ان کے نزدیک کی۔ مامی اب ہمیں ٹریٹ دیں۔ ایلیا نے مسکرا کر ساس کو دیکھا۔ سبھی اس وقت ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اپنی اپنی پسند بتاؤ، میں سب بنا دوں گی۔ وہ بے طرح خوش دکھائی دیتی تھیں۔ منصف ڈاکٹر تھانیہ کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا اور مومن آتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ایلیا نے سب کے لیے چائے بنائی۔ ابھی ساپہر ڈلی تھی۔ رات کا کھانا ندرت اور ایلیا نے مل کر بنانا تھا۔ چائے پینے کے دوران ہی منصف بھی واپس آ گیا۔ جس وقت مومن نہا کر وہاں آیا، سبھی رمشا سے پشاور کا احوال سن رہے تھے۔ وسیلہ البتہ اپنے کمرے میں تھی۔ تانیہ ہی اسے اپنے روم میں لٹا کر آئی تھی۔ باہر نکل کر تانیہ نے کچھ ضروری ہدایات سب کو دی تھیں، اور یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ اگر وسیلہ گھر کے کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتی تو اسے زبردستی کھلنے ملنے کا نہ کہا جائے، کیونکہ اس کی اس وقتی حالت سے ان سب نے کمپرومائز کرنا تھا۔ چائے؟ ایلیا نے چائے کا کپ مومن کے آگے کیا تو اسے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر بھاگو اور ایلیا کو دیکھا۔ بڑے بڑے گرین پتوں والے اونی کے بلیک سوٹ میں وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایلیا نے نظر ملنے پر گھبرا کر دوسری جانب دیکھا۔ سفر کی تھکاوٹ اور نہانے کی وجہ سے مومن کی آنکھیں ایک دم گلابی سی ہو رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی ہے نا، ریبا کا ابر اٹھانے جا رہی ہوں، پہلے ہی اس کو فلو ہے۔ وہ اسی تیزی سے درمیانی دروازہ عبور کر گئی۔ مومن نے چائے ختم کر لی تھی۔ وہ بھی بلا وجہ جیبیں ٹٹولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہو، میرا موبائل شاید کمرے میں رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ایلیا کے واپس آنے سے پہلے وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا۔ وہ ریبا کا ابر اٹھا کر کمرے سے نکلی تو بری طرح مومن کے سینے سے جا لگی۔ آرام سے میری جان۔ مومن کی تو روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ ہاں؟ وہ سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے شانوں سے دھکیلتے ہوئے اسے دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ ایلیا اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، لیکن چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ صاحب کی بے چینی تو ان کے انداز سے عیاں تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پیٹھ پھیر لی۔ ہنسی روکنا بہت مشکل تھا۔ تیار ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے پیچھے کھڑا چہرہ اسے کان کے قریب کیے پوچھ رہا تھا۔ اور کلر بھی بلیک پہن لیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سچی تیار تو نہیں ہوئی میں، وہ مسکرا کر وضاحت دے رہی تھی۔ تو پھر کیوں اتنی پیاری لگ رہی ہو؟ کیوں جی، میں زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ وہ لاڈ سے پوچھنے لگی۔ مت پوچھو کتنی پیاری لگتی ہو۔ اس سے بازو کچھ اور کسے۔ سادہ یا تیار؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ گزرے 2 دنوں میں اسے خود سے یہی عہد کیا تھا کہ مومن کی شوخی اور محبت پر اب وہ گھبرائے گی نہیں۔ مومن کی جھجک بھی نہیں تھی، اور اس کی گھبراہٹ تو شاید برسوں پرانی، اور دونوں مل کر ایک دوسرے کے نزدیک آنے کی راہوں میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اہل کا ساتھ دینا تھا۔ مومن اور ابیلیہ نے کشیدہ دلی سے اس بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا تھا۔ تھانہ سے میمونہ اور انیس کی کال آئی تھی۔ میمونہ کے دیور عرفان کی شادی تھی، اور انہوں نے رمشا اور منصف کو بلایا تھا۔ وسیلہ کے گھر پہنچتے ہی منصف اور رمشا نے جانے کی تیاری کر لی، کیونکہ اگلے روز اتوار کو انہوں نے عرفان کے ولیمے میں شرکت کرنی تھی۔ منصف نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ وسیلہ کو میپل کا درخت دیکھ کر کچھ یاد آنے لگا تھا، اور اس نے اپنی بہن ایلیا کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کی بات سن کر ایلیا کو بھی وسیلہ کے سامنے لایا گیا کہ شاید اسے مزید کچھ یاد آئے۔
لیکن وسیلہ کو صرف چند جملے اور نام ہی یاد آ سکا تھا، کیونکہ ایلیا کے سامنے آنے پر وہ اسی اجنبیت بلکہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وسیلہ کے سو جانے کے بعد ایلیا اور رمشا بہت دیر تک یہ پلان بناتے رہے تھے کہ وسیلہ کی یادداشت واپس لانے کے لیے کیسے اقدامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مومن نے گاڑی گھر کے پوش میں روک کر کچھ ضروری سامان فی الحال گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا۔ وہ منصف اور رمشا کی روانگی کے وقت ان کی جیپ کے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں یہ کہہ کر بازار تک آ گیا تھا کہ اسے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ منصف تو رمشا کے ساتھ جیپ لیے آگے بڑھ گیا اور وہ بازار میں ہی گھوم پھر کر کچھ چیزیں لیتے قریب 9 بجے گھر واپس آیا۔ جب اپنے کمرے میں آیا تو بچوں کے روم کی لائٹ آف ملی اور خاموشی بتاتی تھی کہ بچے سو چکے ہیں۔ اس سے مسکرا کر کچھ سوچا، اپنے کمرے کی لائٹ بھی آف کر رہنے دی اور دبے پاؤں واپس آ کر سامان کے تھیلے اٹھا لیے۔ مومن نے سرخ گلابوں کا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دوسرے تھیلے سے گلاب کی پتیاں نکال کر اپنے بیڈ کو سجایا۔ خوبصورت کینڈلز کو دور رکھی میزوں پر سجا کر وارڈروب سے ایلیا کے لیے ایک سرخ لباس منتخب کیا۔ یہ سرخ لباس اگرچہ دلہن کا روایتی سرخ لباس نہیں تھا، بلکہ ایلیا کا سرما کا ایک میرون اور ریڈ ڈریس تھا جو شاید اس سے ایک بار کہیں آتے جاتے ہی پہنا تھا۔ اسے بہت خوبصورت لگا تھا، لیکن ایلیا سے دوبارہ کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ لباس زیادہ پہنا کرے۔ آج رات کے لیے البتہ اس کا انتخاب اسے بہت ہی مناسب لگا۔ لباس کو پلنگ کے کنارے رکھا اور اپنے لیے لائٹ آسمانی کرتا شلوار لے کر واش روم چلا گیا اور مختصر سے وقت میں واپس آ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ تھوڑی سوچ بچار کی، بالآخر ایلیا کے موبائل پر کال کر دی۔ ایلیا کی بچوں کو سلاتے اکثر آنکھ لگ جایا کرتی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس سے شاید کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تھی۔ اسے دروازے کی طرف دیکھا جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ بڑے کمرے کی لائٹ آف دکھائی تھی، جس کا مطلب تھا مومن ابھی نہیں آیا۔ وہ اب باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مومن کی طرف سے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایلیا کا دل پریشانی سے دھڑک اٹھا۔ یا اللہ ہے، یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کہیں گیٹ پر تو نہیں آئے ہوئے؟ وہ بنا دوپٹے کے ہی باہر بھاگی اور چھوٹے کمرے کے دروازے سے نکلتے ہی بڑے روم کے دروازے تک پہنچی۔ ہاتھ ہینڈل پہ تھا جب پیچھے کمرے سے مومن نے ہلکا سا کھانسنے کی آواز آئی۔ آپ؟ وہ چونک کر پلٹی۔ کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا اور مومن کا دھندلا سا عکس سامنے صوفے پر دکھائی دیا۔ آپ آ گئے؟ میں سمجھی گیٹ پر بلا رہے ہیں۔ اسے گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس دوران مومن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ بلا تو رہا ہوں لیکن گیٹ پر نہیں۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لائٹ آن کرو۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں لائٹ۔ وہ بھی چونکی اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ لائٹ آن کر کے پلٹی تو پہلی نظر بیڈ پر پڑی۔ اس کا ریڈ اور میرون سوٹ کنارے پہ رکھا تھا اور لائٹ گرے بیڈ شیٹ پر سرخ گلابی پتیاں۔ اس کے گلے میں کچھ پھنسا۔ مومن کی طرف تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ مومن نے اس کا سوٹ اٹھایا اور قریب آیا۔ جاؤ یہ چینج کرو۔ جی۔ اسے ہینگر کو تھاما اور فوراً پلٹنے لگی۔ جلدی آنا، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے ہینگر کو دوبارہ تھوڑا کھینچ کر تنبیہ کی اور وہ گھبرا کر پھر پلٹ گئی۔ آنکھوں کے بھی کئی رنگ، کئی لہجے، بے شمار موڈ ہوتے ہیں۔ وہ کچھ مدت ہوئی اب ان آنکھوں میں محبت، شوخی، معنی خیزی اور اندرونی جذبات کے بہت گہرے رنگوں کو الگ کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ آج کا رنگ البتہ مومن کے مزاج کے ایک بالکل نئے رنگ سے آشنا کروا گیا۔ ایلیا کی سانسیں اس رنگ کی گہرائی میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ مومن کو زیادہ انتظار نہ کرواتے کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی۔